जी सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट चलो अपने रब की तरफ, इसमें मैं आप तमाम को वेलकम करता हूँ। हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। आज जिस सूरह का मुताला करेंगे वो कुरान कुरान करीम की 103 सूरह अल असर का मुताला करेंगे। हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो सबसे पहले तो सूरह असर के नाम की वजह तस्मिया और ज़माने नुज़ूल के बारे में बताएं, फिर उसके मौजू और मज़मून पर रोशनी डालें और आखिर में सूरह असर के तर्जुमे और तफसीर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब मेरे उस्ताद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब हम बड़ी तेज़ रफ्तारी सा चल रहे हैं और रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। और 103 सूरह नंबर 103 सूरह असर। अभी अब से कुछ थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि अगर कुरान का सिर्फ ये सूरह ही नुज़ूल कर देते तो शायद कुरान की ज़रूरत ना होती। बिस्मिल्लाह सर। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्दुसना रब ताला पे और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर। अभी जो सूरह असर आपके सामने मैंने जो तिलावत की है उसका माना यह है कि ज़माने की कसम, यानी कसम है वक्त की। इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। अब सूर्य असर का जो नाम है, इसकी पहली आयत के लफ्ज़ असर को ही इसका नाम करार दिया गया है। और जहाँ तक ज़माने नुज़ूल का ताल्लुक है, अगरचे मुजाहिद, कतादा और मुक़ातिल ने इसे मदनी कहा है, लेकिन मुफस्सिरीन की अज़ीम अक्सरियत इसे मक्की करार देती है और इसका मज़मून ये शहादत भी दे रहा है कि ये मक्का के भी इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई होगी, जब इस्लाम की तालीम को मुख्तसर और इंतहाई दिलनशीन फ़िक्रों में बयान किया जाता था, ताकि सुनने वाले एक दफा उनको सुनकर भूलना भी चाहे तो ना भूल सके और वो आप लोगों की जुबान आपसे आप ही लोगों की जुबानों पर चढ़ जाए। तो ये इसका जमाना नज़ूल जो आपने इसे हुक्म दिया है, ये उसका जमाना नज़ूल का है। इसके बाद चलते हैं डॉक्टर साहब, इसके मौजू और मजमून पर ज़रा रोशनी डालेंगे आप? जी, सूरह असर और इसी जैसी छोटी छोटी सूरतें आम तौर पर नवाज़ों में पढ़ी जाती हैं। आपको याद होगा कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक़्त भी हमने ये आपका भी तकाज़ा था और मुतालबा भी था कि वो सूरतों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए जो कि आप अक्सर अपनी नमाज़ में पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने और सुनने वालों को मालूम नहीं होता कि इनका मतलब क्या है, इनका तर्जुमा क्या है और इनके हमसे तकाज़े क्या हैं। हलाल क्या है, हराम क्या है, अल्लाह ताला को क्या काम पसंद है और क्या नापसंद। यानी कुरान मजीद के कुरान मजीद के जो साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इसे किस तरह से हम समझें। इस सिलसिले में हमने इब्तिदा में सूरह असर पढ़ी थी। तो आपको याद हो इब्तिदा में जो हमने सूरह असर पढ़ी थी, जो नमाज़ों में अक्सर पढ़ी जाती है। और अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले इसी से आगाज़ किया था जब आपके पास मैं कनाडा में मौजूद था। और क्योंकि नमाज़ों में अक्सर पढ़ी जाती है, ये 2 सत्रों में पढ़ी जाने अगर लिखा जाए तो 2 सत्रों में सूरत आ जाती है। लेकिन ये इतनी जामे है कि गोया समुद्र कूज़े में बंद कर दिया गया है। यानी अल्फाज थोड़े हैं, लेकिन मानी और मतलब बहुत वसी हैं इसके।
یہ صورت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے. اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک عجیب دنیا بھر دی گئی ہے، جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے. اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے. ابھی آپ نے شروع میں میں نے آپ سے جو بات کی تھی وہ امام شافی کا ایک قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ، اور بہت صحیح فرمایا انہوں نے، کہ اگر لوگ اس پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ابو مزینہ دارمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے. اس کے بعد ہی ان میں سے ایک دوسرے کو الوداع اسلام کہتے. اب سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے دو حکیمانہ اقوال اور بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ اکثر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے. اگر قرآن حکیم میں سوائے سورہ مبارک کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا، یہ فرما رہے ہیں کہ تو صرف یہ سورہ ہی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی. اب سورہ عصر قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، اور خوش قسمتی سے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب اردو اور فارسی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ترکی کی زبان میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور بھی کئی افریقہ کی زبانیں ہیں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک عام اردو دان بھی ان سے بہت حد تک مانوس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اردو بولنے والے، میں اس لیے اردو پہ ہی توجہ دوں گا، اس بات ذکر کروں گا، پھر تفصیل دوں گا. آپ دیکھیے عصر یعنی عصر زمانہ، یہ ہمیں اردو میں بولا جاتا ہے. صبر بولا جاتا ہے، خسران خسرا بولا جاتا ہے، اعمال بولے جاتے ہیں، ایمان بولا جاتا ہے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ سورہ کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا سرکاری مفہوم تقریباً ہر شخص سمجھاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرتا. لیکن سورت کا اگر غور و فکر، تدبر اور شوق دلی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں. سورہ عصر کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی اشد ضرورت ہے. یعنی اس عظیم ترین سورت کے چند بنیادی باتیں ذہن نشین اگر کر لیں تو ہمیں پھر اس سے اور مزید دل میں اترنے میں آسانی رہے گی. ایک تو یہ کہ سورہ مبارکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن کی اولین صورتوں میں سے ہے. گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے پہلی آیت صرف ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے، یعنی العصر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مضمون اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان نجات حاصل کر سکے. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حد درجہ جامعین کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت میں بیان ہو گئی ہے. اس اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ عصر میں پورا قرآن مجید موجود ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس سورہ کے الفاظ بہت سادہ اور آسان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں اس کے ادب کے شاہکار وہ ادب پارے کہلاتے ہیں جن میں مضامین اور معنی تو بہت اعلیٰ اور بلند پایا ہوں، لیکن الفاظ نہایت آسان اور عام فہم ہوں. ایسے ہی ادب پاروں کو سہل ممتنع قرار دیا جاتا ہے. یعنی اول تو قرآن مجید پورا ہی عربی زبان کا اعلیٰ ترین ادبی شاہکار ہے اور کل کا کل سہل ممتنع ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر یہ صورت سہل ممتنع کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس میں مضامین کے اعتبار سے تو گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن ثقیل اور بھاری لفظ ایک بھی اس میں استعمال نہیں ہوا. یہ اس صورت کا مضمون ہے جو کہ آپ کے سامنے درج کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو تک یہ علم پہنچے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اور واقعی میں اگر ہمارے سارے سامعین ناظرین جو ہیں وہ اس پروگرام سے یہ سیکھ سکیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو
میرا خیال ہے کہ نماز پڑھنے میں بہت زیادہ لذت آ جائے گی۔ یہ ایکچولی مقصود تو یہی ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کا، تاکہ ہم اللہ سے جب ہم نماز میں ہم کلام ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کی کن صفات کا ہم ذکر کر کے بعد میں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کیا طلب کرتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی مقصود تو یہی ہے قرآن، یعنی نماز کے بارے میں تو یہی، تو میں نے پہلے بھی یعنی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نماز کے بارے میں تو یہ ہوا ہے کہ جیسے تم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم یہ محسوس کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو، آپ 10,000 میل دور بیٹھے ہو مجھ سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیمرے کے توسط سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے اور جب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں یہ جو پروگرام میرا ہو رہا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ پوری طرح مجھے اس بات کا احساس ہے۔ یعنی اس طرح کا یقین سے بھی زیادہ گہرا یقین یہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ تاثر نہیں پیدا کر سکتے اور اگر یہ تم نہیں فیل کرتے، کم سے کم یہ تو محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو یہ یعنی اس ذوق شوق کے ساتھ اور اس موجودگی کے ساتھ اگر پڑھا جائے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ پچھلے دنوں مجھے یہاں پہ ایک مجسٹریٹ کی عدالت ہے، اس میں مجھے جانا پڑ گیا، ایک خاص ایک سرکاری ایک ڈیوٹی کے تحت مجھے یعنی جانا پڑ گیا۔ اور میں نے دیکھا حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے تو عدالت کا وہ سب سے چھوٹا شعبہ ہے، مجسٹریٹ کی عدالت، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ وکلاء بھی جو اندر بیٹھے ہوئے عدالت کے اندر، وہ سرگوشی میں بات کر، وہ تو بات ہوتی نہیں تھی، سرگوشی میں بات کرتا تھا، یعنی اتنا ادب اور احترام تھا۔ اور اگر کوئی زیادہ بات کرنی ہو تو وہ دونوں اٹھ کے باہر، میں نے دیکھا وہ دونوں وکیل اٹھ کے باہر چلے گئے، باہر بات کر کے تو اپنے وہ اندر آئے۔ اگر ایک چھوٹے سے مجسٹریٹ کی عدالت کا یہ ادب، یہ احترام، تو شہنشاہوں کے شہنشاہ میرے رب کریم کی عدالت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ نماز میں جب ہم جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہیں، تو پھر ادب کا تو وہ خیال تو ہے ہونا چاہیے نا، مطلب ہمارے ذہن میں اللہ کے وجود، یعنی اللہ کا وہ جو جل جلالہ ہم کہتے ہیں، وہ اس کا اثر ہمارا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں پتہ چلے یہ ہمارا رحیم رب ہے، ہمارا کریم رب ہے، ہمارا غفور رب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہمیں سکھائی گئی ہیں، مطلب مجھے پتہ چلے وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ سے جب بخشش کی دعا مانگی جائے تو اس نیت سے مانگی جائے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو، آپ بچے کو دیکھیں، بچہ جو ہے گھر میں اپنے ماں یا باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کسی اور مہمان سے جا کے وہ نہیں مانگتا، کبھی بھی نہیں مانگے گا۔ وہ اسے یہ پتا ہے یہ میرے ماں باپ ہے، میرا حق، میں ان سے مانگوں گا، مجھے دیں گے جو میں دوں گا۔ تو اسی طرح کا بھی یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب آئیے میں آپ کو اصل سورہ کی اس کا مفہوم اور اس کی ترجمے سب کی طرف تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی اس کا پہلا سب سے لفظ ہے والعصر، یعنی سب سے پہلے لفظ امر کو سمجھنا چاہیے، جس کا سادہ ترجمہ میں نے ابھی جو کیا نا کہ زمانے کی قسم اس میں کھائی گئی ہے، اب وقت کی قسم کھائی ہے۔ اب اللہ یہ سوچیں کہ وقت کی قسم کیوں کھائی ہے، اور بہت سی چیزوں کی قسم کھانے کے لیے، یعنی وقت کی قسم اس لیے گائی گئی ہے، وقت کو اس لیے گواہ بنایا گیا ہے کہ وقت سب سے پرانا ہے۔ دیکھیں تمام امتیں آتی ہیں، غرق کر دی جاتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان باقی نہیں رہتا، لیکن وقت بذات اپنی ذات میں موجود رہتا ہے۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنائی گئی، جب سے میرے اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے مخلوقات کیا ہے، وقت چل رہا ہے، وقت آپ کے ساتھ، اس لیے وقت کی قسم کھائی گئی۔ سب سے پرانی چیز اور سب سے اثر انداز چیز جو ہے وہ آپ کا وقت ہے، وقت کی قسم کھائی گئی ہے کہ زمانے کی قسم۔ یعنی اثر کا اصل مفہوم صرف زمانہ ہی نہیں ہے بھائی، بلکہ تیز سے گزرنے والا زمانہ ہے۔ یعنی عربی زبان میں عصر اور دہر کے دو الفاظ بہت جامع ہیں، اور ان دونوں میں صرف زمان نہیں بلکہ زمان و مکان کے مرکب کی جانب اشارہ ہے، اور اس نے اتفاق سے قرآن مجید میں عصر اور دہر دونوں ہی ناموں کی صورتیں موجود ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر میں مرکب زمان و مکان کی وسعت کا لحاظ ہے، یا جدید فلسفے کی اصطلاح میں یوں کہہ لیجئے کہ زمان مطلق جو ہے مراد ہے،
جبکہ لفظ اصل میں زمانہ مراد ہے اور اس کی تیز روی کی جانب اشارہ ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ سے عرض کیا. یعنی گویا فلسفی اصطلاح میں زمانہ جاری یا زمانہ مسلسل یہ مراد ہے العصر کا معنی ہے. یعنی والعصر میں حرف باؤ حرف جاری ہے اور اس کا مفاد قسم کا ہوتا ہے اور قسم سے یعنی قسم کھائی گئی ہے اور قسم سے اصل مراد شہادت اور گواہی ہے. گویا لفظ والعصر کا حقیقی مفہوم یہ ہوا کہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ شاہد ہے اور گواہی دے رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں اس کی کہا ہے. اور اگلی ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اب خسران کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر خاصے کہہ دیتے انسان لفی خسر، انا نہ لگایا جاتا تو تب بھی بڑی بات تھی. انا کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی ٹوٹل لاس کا ذکر کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی انسان کو اگر کہا جائے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت اگر کامیابی کی نشانی ہوتی تو شداد کامیاب ہوتا. اگر بادشاہت کامیابی کی نشانی ہوتی دنیا میں تو فرعون اور بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں وہ کامیاب ہوتے. تو گویا وہ تو نہ دولت نہ بادشاہت نہ کوئی اور چیز جو ہے وہ تو کامیابی کی مثال نہیں ہے، وہ تو کامیابی کی دلیل نہیں ہے. کامیابی کی دلائل کیا ہے وہ اس صورت میں ہمیں پتہ چلے گا. یعنی خسران کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی آسان ترجمہ جو انسان خسارے میں جو میں نے بتایا، لیکن اس سے بھی اصل مفہوم ادا نہیں ہوتا ہمارے بھائی. اس لیے کہ قرآن کی اصطلاح میں 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ کروڑ ارب اس گھاٹے کو نہیں بلکہ کامل تباہی ٹوٹل لاس بربادی کو کہتے ہیں. چنانچہ کامیابی اور بامرادی کے لیے تو قرآن حکیم میں متعدد الفاظ استعمال ہوئے. میں ذرا تھوڑا سا ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کا علاج اس کے پاس نہیں ہے. وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بادشاہ، اس کی دولت، اس کا روب، اس کی ہر چیز جو ہے، سارے وسائل کسی کام کے نہیں آئے اس کے مطلب. یہ تو یعنی ٹوٹل لاس میں جو بتا رہا ہوں کہ ہوتے ہوئے بھی وہ کسی چیز کام نہ آ سکے. اس لیے کہتے ہیں کہ مقام تباہی اور بربادی کو یعنی خسران کہا جاتا ہے. چونکہ کامیابی اور بامرادی کے لیے تو قرآن حکیم میں جیسے میں نے عرض کیا کہ متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے فوز و فلاح ہے، رشد و ہدایت ہے، لیکن سب کی کامل ضد حیثیت سے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے خسران. یعنی گویا اس دوسری آیت کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ پوری نوع انسانی تباہی اور ہلاکت و بربادی سے دوچار ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی پہلی 2 آیتوں کا باہمی ربط ملاحظہ کیجیے تو یہ بات واضح ہے کہ پہلی آیت قسم پر مشتمل ہے، اللہ نے قسم کھائی ہوتی، اور دوسری جواب قسم پر، یعنی دوسری آیت میں ایک حقیقت کا بیان ہے، پہلی میں اس پر زمانے کی گواہی کی جانب اشارہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مابین منطقی ربط کیا ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر یعنی زمان جاری یا زمان مسلسل ایک ایسی چادر کی مانند ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے. گویا زمانہ انسان کی تخلیق سے لے کر نہ صرف انسان کی حیات دینوی اور دنیاوی اس کی پوری تاریخ بلکہ حیات اخروی اور جملہ امراحل کا شدید گواہ ہے. اس حقیقت ثابت ایک تنبیہ اور انداز کا مزید رنگ ہے جو لفظ والعصر کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی اور خسران حقیقی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول، اپنے فوری مسائل و معاملات میں الجھ کر گویا گمشدگی کی اسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے. اس حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا، مجھے شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اب آئیے اس سے اگلی سورۃ الا الذین آمنوا، یعنی ایمان کا اصل مفہوم کیا ہوگا. یعنی اس خسران عظیم اور تباہی اور بربادی سے نجات کی شرط اول جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے اور اس کے لفظی 2 معنی ہیں، کسی کو امن دینا اور سکون بخشنا. لیکن اصلاح کے معنی میں تصدیق کرنا اور یقین و اعتماد کے لفظ بھی بن جاتے ہیں. ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس حقیقت پر غور کریں
کہ ہر وہ انسان جو عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچ جائے لازماً یہ سوچتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کائنات کیا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، خود میرے سفر زندگی کی آخری منزل کون سی ہوگی۔ لیکن آج بنی آدم ایسی تاریکی میں گم ہے کہ اپنی منزل مقصود اور اپنے مقصد حیات سے ناشنا ہے، نہ اپنے آغاز اور انجام کی خبر اس سے حاصل ہے، نہ کائنات کی ابتدا انتہا کا علم ہے اسے۔ مجھے پھر اجازت دیں تو میں شعر سناؤں کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ اس کے ساتھ پھر ہے وہ عمل الصالحات، یعنی عمل صالح، یعنی عمل صالح کا مفہوم کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عمل صالح کا عام ترجمہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے خود کہا کہ اردو کے الفاظ بھی ایسے ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ خود اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیے تو مزید حقائق سے پردہ اٹھتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے اس کے باوجود کہ عمل اور فعل دو نہایت قریب مفہوم الفاظ ہیں، ان کے معنی میں ایک باریک سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے، لیکن عمل کا اطلاق عام طور پر بہت محنت طلب اور مشقت بخش کام پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف صالح کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں ترقی نشوونما کی صلاحیت موجود ہو۔ انسان کو عمل صالح کی صلاحیت کی وجہ سے فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں انسان کو مشقت اور محنت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے صالح اختیار کرنے کا مقصد ہے کہ شریعت کی راہ پر گامزن ہو جانا، کیونکہ یہی انسان کی سالویشن یعنی نجات ہے۔ پھر آئیے وتواصوا بالحق، اب تواسی کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وتواصوا بالحق وہ جو انہوں نے پھر حق کی نصیحت کی، حق کی تبلیغ کی، حق کے بارے میں بتایا، یعنی سورہ عصر کے آخری حصے میں آپ دیکھیں 2 بار جو لفظ تواصو آیا ہے، اس کا مطلب تواسی ہے، اور یہ وصیت سے بنا ہے جس کے معنی ہے تاکید اور مدد کے ساتھ کسی بات کی تلقین اور نصیحت۔ پھر یہ مصدر باب فعال سے ہے، جس کے خاص میں ایک تو باہمی اشتراک ہے اور دوسرے شدت و مبالغہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ عمل تواسی پورے زور شور اور پوری قوت و شدت کے ساتھ مطلوب ہے، اور دوسرے اس مرحلے پر ایک اجتماعیت کا قیام ناگزیر ہو جاتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کے اصول پر مبنی ہو۔ اب بالحق، حق کے معنی اب کیا ہوئے؟ یعنی لفظ حق معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو واقعی ہو، یعنی صرف خیالی نہ ہو، عملاً ہو، یا عقل کے نزدیک مسلم ہو، یا اخلاقاً واجب ہو، یا با مقصد اور غرض و غائد کی حاصل ہو، یعنی بیکار بھی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تواصی بالحق کے معنی ہوں گے ہر اس بات کا اقرار و اعلان اور ہر اس چیز کی دعوت و تلقین جو واقعی اور حقیقی ہو، عقلاً ثابت ہو یا اخلاقاً واجب ہو۔ گویا حق کے دائرے میں چھوٹی سے چھوٹی صداقت سے لے کر کائنات کے بڑے بڑے حقائق و حقوق سب داخل ہوں گے، اور تواصی بالحق کے ذیل میں چھوٹی سے چھوٹی اخلاقی نصیحتوں سے لے کر اس سب سے بڑے حق کا اعلان بھی شامل ہو گیا کہ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف اس کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا میں اس کا حکم چلے اور اسی کا قانون نافذ ہو۔ پھر یہ کہ اس حق کا صرف اعتراف نہ ہو بلکہ اس کی عملی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اب آئیے آخری 2 الفاظ وتواصوا بالصبر۔ میں نے کہا تواصو 2 دفعہ آیا ہے، وتواصوا بالحق یعنی حق سے پہلے بھی اور صبر سے پہلے بھی۔ اب صبر کا مفہوم کیا ہے؟ اب صبر کا مفہوم بہت وسیع وسعت کا حامل ہے۔ اس کا اصل محاصل یہ ہے کہ انسان اپنے طے کردہ راستے پر گامزن رہے، اور اس سے اسے نہ کوئی تکلیف یا مصیبت ہٹا سکے، نہ لالچ و حرص۔ گویا اسے راہ سے نہ تو کسی قسم کے تشدد سے ہٹایا جا سکے، نہ کسی طرح کے طمع اور لالچ سے، بلکہ وہ ہر صورت میں ثابت قدم اور پختہ ارادے والا ثابت ہو، اور استقلال اور پابندی سے حق پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا چلا جائے۔ اب ذرا رک کر سوچئے ہمارے بھائی، کہ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت ہونے کے باوجود آج ہم رسوا کیوں ہیں؟ ہم کیوں دن بدن پستی کی طرف گامزن ہیں؟ کیونکہ آج ہم قرآن کو اپنے گھروں میں سجا کر رکھ تو دیتے ہیں،
اسے عقیدت سے چوم تو لیتے ہیں لیکن اسے پڑھنے اور سمجھنے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. اس لیے آج ہم پستی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں اس قرآن جو ابھی سورہ میں پڑھی اس کا میں مختصر تھوڑا سا 2-4 لائنوں میں تجدید کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی جو کہ سب سے بڑا اگر دیکھا جائے تو عنصر ہے موجود ہے. اس کے بعد فوراً کہہ دیا کہ بے شک سب انسان خسارے میں ہے. یعنی اگر خالی اللہ کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے تب بھی بات مان لیتی، لیکن اللہ جو بے شک کہا اس کا مطلب ہے خسارے میں ہے. اب آدمی سوچتا ہے خسارے میں ہے تو اس میں نجات کیسے حاصل کی جائے، اس خسارے سے بچا کیسے جائے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ خسارے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے الا الذین آمنوا، یعنی پہلا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہ لوگ خسارے سے بچے رہیں گے جو کہ پہلا ہے ایمان لے آئے. گویا ہم 25% کامیاب ہو گئے، ابھی 75% خسارہ باقی ہے. وہ عامل الصالحات، اور پھر نیک اعمال کیے. اب 50% کامیاب ہو گئے، 50% ہم نے ابھی بھی خسارے میں ہے. اب وتواصوا بالحق، پھر یہ ہے کہ ہم نے حق کی بات کی، حق کی تبلیغ کی، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب 75%، 75% کامیاب ہو گئے، یا 25% اب بھی ہم ناکام ہیں. وتواصوا بالصبر، پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سارے تینوں کام کرنے کے بعد ہم صبر پہ براجمان ہو جائیں. گویا یہ ہے کامیابی کا راستہ. یہ 4 اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بتائے ہیں، 4 زینے بتائے ہیں کامیابی کے. نہیں تو اگر یہ چاروں زینے کے پاس اگر یہ چاروں زینے ہونے ضروری ہیں تبھی آپ مکمل خسران سے بچیں گے، ٹوٹل لاس سے بچیں گے. وگرنہ جیسے میں نے آپ سے بتایا ہے کہ 25% تقسیم کر لے آپ، مطلب ربع تقسیم کر لے آپ، یہ صرف خسران کے بچنے کا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب جی معافی سر فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ حضور یعنی سر جھک جاتا، وہ خوف سے رضا ہو جاتے. اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا، ان کے سینے وار پہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اور ہم یہ مثالیں انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. ذرا غور کیجئے کہ پہاڑ جیسی سخت مادہ مخلوق اللہ کے کلام سے رضا ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمارا حال دیکھیے کہ دن رات قرآن کو سنتے تو ہیں لیکن آنکھوں سے 2 قطرے آنسو باہر نہیں آتے، اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. اگر ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، قرآن کا پتہ چل جائے، جس طرح میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، میں بات کہنے سے پہلے تول کے لفظ بول رہا ہوں، وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو کہ آپ کے اور آپ کے جو سننے والے ناظرین ان کے سمجھ میں آ جائے، تو پھر تو لازمی دل پہ اثر ہوتا ہے. کیونکہ آج ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، اور آج ہمارے آئیڈیل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بجائے فلمی ایکٹر بن گئے ہیں، کھیلوں کے کھلاڑی بن چکے ہیں، اور دنیا کی تمام نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ہے اور اندھا کر دیا بلکہ. لیکن میں کہتا ہوں آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں. آئیے آج ہی قرآن کو سیکھنا سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید باغور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے سلف صالحین رحم اللہ کیا کرتے تھے، ان کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آمین. کچھ لمحے ہمارے پاس باقی ہیں، اور اس سورہ عصر کا جب میرے استاد کینیڈا میں جو میرے استاد تھے آج سے کئی سالوں پہلے، اور ہم جب اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا تھا. اس سے تو آپ واقف ہوں گے کہ ایک برف فروش جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ یہ پگھلا چلا جا رہا ہے. کیا خوب انہوں نے اس کا، وہ برف بیچ رہے تھے، اور برف آپ کو ہوتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ برف کو پگھلنے سے آپ روک نہیں سکتے اگر ایسے ہی کھلی چھوڑ دی جائے. یہ بھی ایک مثال، یہ بھی برف سے بھی اس کی تمثیل دی گئی ہے کہ یہ بڑی زبردست قسم کی یہ مثال ہے. باقی آپ دیکھیے ایک لمحہ جو ہماری زندگی سے نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا، ہماری زندگی سے وہ کم ہو گیا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کی 100 سال زندگی لکھی ہے یا اس سے زیادہ لکھی ہے، جتنی بھی لکھی ہے، یہ تو اللہ بھی جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے، اگر وہ ایک لمحہ اس سے گزر جاتا ہے تو گویا وہ اس کی عمر سے وہ لمحہ کم ہو جاتا ہے. وہ لمحہ کیا ہے؟ اس لمحے میں نیک عمل بھی ہو سکتا ہے، اس لمحے کے اندر خدا نخواستہ وہ نافرمانی کا ارتکاب بھی اس سے ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش یہ کی گئی، اس لیے میں نے آپ کو یعنی آسانی کے لیے میں نے یعنی غور کرنے کے لیے میں نے اس کو 4 حصوں میں کہا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹوٹل خسران سے بچنے کے لیے جو ہمیں نسخہ دیا ہے وہ 4 نسخے میں بتائے گئے ہیں بچنے کے لیے. اسے اگر آپ اپنی زندگی میں 25 کا استعمال کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں نا، ان الانسان لفی خسر کے بعد جو اگلی آیت الا الذین، ماسوائے ان لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے. اب آپ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی 75% خسارہ ابھی بھی باقی ہے. لوگ کہیں جی ایمان کے بعد تو 100% خسارہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ آپ نے خسران سے نکلنے سے 25% بعد چلان لگائی ہے ابھی. اس طرح میں نے جو پوری مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وہی وجہ ہے، مطلب ہے کہ یہ قرآن میں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ بھی ایمان یعنی کامیابی کا جو کامیابی کا زینہ ہے، یہ کامیابی کی جو چیزیں ہیں، جو منزلیں ہیں، وہ دولت نہیں ہے، حشمت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ بادشاہت نہیں ہے، بہت بڑے مناصب نہیں ہے. وہ یہ ہے خدا خوفی ہے، ایمان لانا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے. اس پہ اعمال کرنے کے بعد پھر حق کی تلقین کرنی ہے، اپنے ارد گرد تلقین کرنی ہے. دیکھو قرآن میں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. یہ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ یو آر دا بیسٹ پیپل، یو آر دا چوزن پیپل. یو آر کیوں بہترین؟ کیونکہ اب نبی تو آئیں گے نہیں، نبی تو آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد تو نبی کو آنے والا نہیں. یہ نبیوں والا کام ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے. نبی کا کام کیا تھا؟ یہی کام جو آج آپ اور میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس میں مزید اخلاص، اس پہ ہم خود عمل کریں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جاتے جاتے ایک اور جو مثال مجھے نظر آئی تھی جب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ یہ لمحے کا ذکر کیا آپ نے، تو اس کی بہت سی مثال اپنے گھڑی کی طرف دیکھیں اور اس میں جو سیکنڈ کی سوئی ہے اس کو دیکھ لیں. بہت جزاک اللہ، بڑی خوبصورت مثال ہے ماشاء اللہ. اس میں کوئی ابھی تو اور بہت ساری مثالیں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کی بات کریں گے. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھایا. امید ہے کہ سامعین اور ناظرین اس جو بہت ہی چھوٹا سورہ ہے مگر جب آپ نماز میں یہ ادا کریں تو اس کو سمجھ کے کریں. ٹل نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.